नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पैगाम कुरान पारा नंबर 18 पारा सूरत अल मोमिनून के आगाज़ से शुरू होता है और पारे के अंत तक हम सूरत नूर और फिर सूरह फुरकान का कुछ हिस्सा लेते हैं। आइए देखते हैं कि सूरत मोमिनून में क्या है और एक एक करके लेंगे। कुरान पाक के आगाज़ में 3 किस्म के इंसानों का तारुफ है सूरत बकरा की इब्तदाई 2 रुकुओं में। उनमें से पहला गिरोह अल मोमिनून यहाँ है, फिर सूरत मुनाफिकून में मुनाफिकों का जिक्र है और 30वें पारे में अल काफिरून है। गोया कि अल्लाह ताला हमें एक मेयार देते हैं कि तुम देख लो कि अपने आप को कहाँ खड़ा करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कौन सी कैफियत है अपने ईमान के एतबार से। जब तुम देख लोगे तो तुम्हें उससे अंदाज़ा भी हो जाएगा कि तुम अल्लाह की निगाहों में किधर हो। फिर इसी तरह आप देखिए कि इंसानी तरबियत कुरान पाक का एक बुनियादी थीम है। जो लोग कुरान के साथ चलते हैं, आहिस्ता से उनकी तरबियत होती है। तो पूरे कुरान पाक में 3 मुख्तलिफ गिरोह हैं जो आपको मुझे अपने आप को चेक करने के लिए एक आईने की सूरत में नज़र आते हैं, जिसमें इंसान अपनी खूबियों को देख सकता है, अपने आप को देख सकता है। तो यहाँ क़द अफ़लहल मुमिनून इसमें से एक ऐसा गिरोह है जिसको आप दरमियाने दर्जे के मोमिन कह सकते हैं। यानी पहले इंसान मुस्लिम होता है, फिर उसके बाद मोमिन होता है और उसके बाद फिर बंदा इबादुर रहमान में ढलता है। सूरत मोमिनून के मज़ामीन का एक बर्ड आई व्यू देखें अगर, तो पहली 11 आयतें तामीर सीरत के लिए बुनियादी सिफ़ात हैं इसमें। यानी अगर किसी को अपने लिए कोई रोल मॉडल बनाना है, कोई सेट ऑफ दी हैबिट्स चूज़ करना है, तो वो ये सूरत को चूज़ करे। और अल्लाह के नबी के बारे में भी आता है कि कान खुलुकहुल कुरान, आप बिल्कुल इन्हीं आयतों की मिसल थे। आयत 12 से 16 तख्लीक और हयात इंसानी के मराहिल हैं उसमें, कैसे एक बच्चा दुनिया में आने से पहले मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। आज साइंस अगर बताए तो कोई हैरत की बात नहीं है, लेकिन उस किताब में कि जिस माशरे में कोई जानता भी नहीं था एम्ब्रियोलॉजी को, और एक ऐसा शख्स जो कभी किसी के पास शागिर्द बनकर ना बैठा, उसकी ज़ुबान से बातें सुनना अल्लाह के नबी की नबूवत के सच्चा होने की दलील थी। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। फिर आयत 17 से 22 17 to 22 अल्लाह ताला की शान रबूबियत का जिक्र है। 23 से 77 रसूलों की कौमों के साथ कशमकश का जिक्र है, कैसे हक और बातिल का टकराव होता है। और 78 से 29 अल्लाह ताला की अजीम कुदरतों का बयान है, बड़े बड़े काम जो इस दुनिया में अल्लाह ताला इंजाम देते हैं। और आयत 93 से 98 आफियत मांगने की दुआएं हैं, हर तरह की वबा से और हर तरह की शैतान से और हर शर से। 99 से 114 नाफरमानों का बुरा इंजाम, कैसे जहन्नुम के किनारे पे खड़ा हुआ इंसान अपने आप को महसूस करता है इन आयत को पढ़ते हुए। और आयत 115 से 118 बादशाह हकीकी की अजमत का बयान, यानी फलाह से बात शुरू होती है और आखिर पे कुफर की सज़ा सुनते सुनते इंसान फिर अल्लाह ताला की बड़ाई करता है। अब अगर हम थोड़े से क्लोज सर्किट आयतों के हिसाब से लेकर चले तो आयत नंबर 1 से 11 में तामीर सीरत के लिए बुनियादी सिफ़ात है। आप देखेंगे कि कद अफ़लहल मोमिनून, यानी इस अंदाज से ये कैसे शुरू की गई बात कि जिसके बाद जो बंदा भी फलाह चाहता है, जो कामयाबी चाहता है, वो इसके ऊपर कान लगा देगा। हकीकत है कि फलाह मुकम्मल कामयाबी को कहते हैं, दुनिया और आखिरत की कामयाबी। अरबी डिक्शनरी में देखें तो इसमें 3 मानी होते हैं, खोदना, फाड़ना और बका, यानी बाकी रहने वाली कामयाबी। आज दुनिया में कोई मास्टर्स क्या रेंगुलर्स भी कर ले तो ज़रूरी नहीं कि वो कामयाब हो, और ज़रूरी नहीं कि वो दुनियावी चीज़ों से फ़ायदा उठाए। और आज दुनिया का अरबपति मिलियनेरियन आंख बंद होते ही, सांस रुकते ही कहाँ डाल दिया जाता है, सब जानते हैं। इसके बरक्स हम सब की तलब थी कि हमें एक ऐसी कामयाबी मिले कि जिसको फनाह ना हो, तो वो फलाह है। लेकिन उस फलाह के अंदर मेहनत है, स्ट्रगल है, कोशिश है। तो अपने लिए नोट कीजिए कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे अबदी कामयाबी मिले तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अब देखिए कि कामयाबी की जो लिस्ट है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ईमान है।
پھر نمازوں کا خشوع ہے، پھر لغویات سے اعراض ہے، پھر زکوٰۃ یعنی تزکیہ اور زکوٰۃ مال دونوں ہی چیزوں کو دیکھیں تو اس کی ادائیگی ہے، پھر شرم گاہوں کی حفاظت ہے، پھر اس کے بعد حد سے بڑھنے سے بچنے کی بات ہے، پھر امانتوں اور عہدوں کی رعایت ہے، اور پھر نمازوں کی حفاظت ہے۔ یہ سارے کام کیجیے، اولئک ھم الوارثون، پھر اصل میں وراثت میں جنت ملے گی۔ جو ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جگہ ہوتی ہے اس کو وراثت ہی کہتے ہیں۔ تو کیسے اس جنت میں جانے کے لیے آپ کو مجھے کمر کسنی پڑے گی، اور وہ جنت جس کی چھت رحمان کا عرش ہو، پھر اس کو پانے کے لیے تو بہت ہی کوشش کرنی ہے۔ تو آج کے بعد ان آیات کو لکھ کر اپنے پاس رکھیے، گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈالیے۔ گول یہی ہے، جہاں جہاں پہنچتے جائیں گے۔ اور دونوں طرف نمازوں کی بریکٹ ہے، ایک طرف خشوع والی اور ایک طرف حفاظت والی۔ تو نماز کے بعد تعمیر سیرت ممکن نہیں، نماز کے بغیر تعمیر سیرت ممکن نہیں۔ پھر آیت 12 سے 16 تخلیق اور حیات انسانی کے مراحل ہے، کیسے انسان اتنے مختلف مرحلوں سے گزار کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے، پھر بھی اگر وہ اپنی اوقات نہ سمجھے، پھر بھی وہ اللہ کے آگے نہ جھکے تو اس کے اوپر توف ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ ایک بچے کو مجبور بنا کر ایسی شکل میں دنیا میں لاتے ہیں کہ اگر ماں اس کو اٹھائے بھی نہ تو بچہ کچھ کر نہ سکے۔ کتنی مجبوریوں کی حالت میں بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن کچھ مہینے اور سال کے بعد بالکل اپنے قدموں پہ چلا جاتا ہے۔ یہی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہماری بنائی ہوئی چیزیں تو وہیں کی وہیں رہیں، وہ تو دن بدن گھٹے، لیکن رب کائنات کی تخلیق دن بدن بڑھے، پھر بولے، پھر روئے، پھر ہنسے، پھر محسوس کرے، اسمائل دے۔ اتنی پیاری تصویر کشی کرنے والی ہستی، کیا اس کا حق نہیں کہ ہم اس کے آگے بچ جائیں؟ اور اتنی مشکلوں میں پڑھ کر ایک انسان جب دنیا میں ذرا سا پنپنا چاہتا ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر موت ہے، اور ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ یہ ہے اصل نئی زندگی۔ تو محنت اس کے لیے کریے، کوشش اس کے لیے کیجیے۔ پھر آیت 17 سے 22 اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت کا بیان ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، 7 آسمان، 7 ہیونز اللہ نے بنا دی، اور کہا بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ اب تم خود ہی کر لو، بگڑ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں۔ ٹیک کیئر بھی اس کے پاس ہے، مینجمنٹ بھی اللہ کے پاس ہے، اس کی رینوویشن بھی اسی کے پاس ہے۔ یعنی اتنی پیاری کائنات بنا کر اس نے اس کو ٹیک کیئر کیا۔ ہمیں بھی سکھا دیا کہ کام صرف شروع نہ کیا کرو، بلکہ اس کے بعد بھی دیکھا کرو کہ وہ کام اس کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اور اس کائنات کا اتنا خوبصورت نظام جو چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی اس سارے سلسلے کے مطابق چل رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت 23 سے 26 حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یعنی پہلی جو آیتیں 23 سے 26 اس میں حضرت نوح کی دعوت اور قوم کا جواب ہے کہ قوم نے ریاکشن وہی دیا جو ہم پیچھے ہر پارے میں ہی پڑھتے سنتے آ رہے ہیں۔ قوموں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن آیت 27 سے 30 میں حضرت نوح اور اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، کیسے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اور وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ کی صورت میں دیکھ لیجئے کہ اللہ نے ایک کشتی کو بچا لیا، کیونکہ توکل کے سہارے چلنے والی کشتیاں بچ جاتی ہیں اور بڑے بڑے ریسورسز پہ نظر رکھنے والے ڈوب جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک قوم اس دنیا سے ہٹی۔ آیت 31 سے 39 تاریخ دہرائی جاتی ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، یعنی جو کام حضرت نوح کے ساتھ ہوا وہی کام، وہی حالات بعد کے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوئے گے، وہی بات کے انبیاء نے پہنچانے کا حق ادا کیا اور قوموں نے جھٹلانے کا حق ادا کیا۔ اللہ کی سنت کے مطابق پھر ایک ایک کر کے صفحہ ہستی سے ان کو ہٹا دیا گیا، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی بچا لیے جاتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں جن کے اندر کوئی طلب اور تڑپ نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ظلم کرنے والی قومیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ آیت 42 سے 44 بھیڑ چال، شیپ مینٹیلٹی، کیسے لوگ ایک کا دوسرے کو دیکھ کر دنیا میں وہی کام کرتے ہیں جو باپ دادا کرتے تھے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، یعنی پچھلوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہی کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ نے بھی اپنی سنت پھر ان کے ساتھ اسی طرح نبھائی۔
آیت 45 سے 49 آل فرعون کی بدبختی، یعنی فرعونیوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پکڑا، اور ان کا انجام جو ہوا وہ تو سب پہ واضح ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تو فرعون اور فرعون کے ساتھی تو ڈوب گئے، لیکن موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت دی۔ آیت 50 حضرت مریم اور ابن مریم پر اللہ کا کرم، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ۔ آیت 51 سے 53 رزق حلال کا ثمر، اچھے اعمال کی توفیق، یعنی جب پیٹ میں رزق جاتا ہے تو اچھے اعمال پیدا ہوتے ہیں اور اس کی توفیق ملتی ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ کیا پتہ چلا؟ رزق حلال کمانا اور اچھے عمل کرنا یہ اللہ کے نبیوں کی دعوت کا ایک بہت بڑا بنیادی حصہ ہوتا تھا، اور لوگ جب تک کسی پہ قائم رہے ان کو اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق رہی۔ 54 سے 56 غافلوں کے لیے وعید ہے، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِینٍ، بس چھوڑ دیجئے ان کو ان کی غفلتوں میں پڑے رہیں ایک وقت تک۔ جب لوگ ایک خاص وقت تک رسپونڈ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کر دیتے ہیں، پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیٹ them ڈو۔ آپ دیکھیے ماں کو بچے پہ غصہ آتا ہے نا، تو پھر ایک دفعہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، کہتی ہے آپ اس کو پڑھا رہنے دو، اس کو کوئی نہ بلائے، خبردار اس کو کسی نے بلایا۔ یہ اصل میں شعور کو جھنجھوڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لوگوں کو جب بہت ہی زیادہ نعمتیں مل جائیں اور وہ اس کو فار گرانٹیڈ لیں تو کبھی کبھی پھر اس طرح کی ڈانٹ دینی چاہیے۔ آیت 57 سے 61 مومنوں کی باطنی کیفیات، کیسے ہوتے ہیں مومن؟ گناہ کر کے نہیں، نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور سب سے بڑی خوبصورت چیز اس میں کیا آتی ہے؟ والذین هم بربهم لا یشرکون، شرک کا تو کوئی نام نہیں ہوتا ایمان والے کی زندگی میں۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، دل ان کے ڈرے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ پھر آیت دیکھیں 62 سے 63 انسانوں کی اکثریت کچھ اور ہی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ اکثریت کے پیچھے پھرنے والوں کے لیے یہ آیتیں ایک حجت ہیں کہ تم اکثر کو فالو کرو گے تو اکثر تو حق پہ نہیں ہوتے، تو لہٰذا ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ، وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون، یعنی اپنی ہی کاموں میں مگن ہے، تم رہنے دیجئے ان کو۔ 64 سے 71 مشرکین مکہ پر عذاب کیوں آیا، اور آج بھی یہی کلیہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب عذاب آتا ہے حتی اذا خسن مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون لا تجروا اليوم انکم منا لا تنصرون، جب یہ پکڑ آ جائے تو پھر اس کے بعد تو کون بچائے گا؟ وہ کہتے ہیں نا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کی نجات کا کوئی راستہ بھی نہیں رہتا۔ آیت 72 سے 77 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی، دل توڑے جاتے ہیں زمینوں پہ، تسلیاں اور دلاسے آتے ہیں آسمانوں سے، شرط ایک ہے کہ توحید پختہ کر لیجئے۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین وانک لتدعوهم الی صراط مستقیم، یعنی آپ اپنا کانفیڈنس لوز نہ کیجئے، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے نصیب میں ہدایت ہوگی تو وہ خود بخود آپ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر آیت 78 سے 83 اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری، یہ بھی ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہے جس کو آپ یونیورسل ٹروتھ کہیں گے، اور جس کو ہمارے بڑوں نے کہا چراغ تلے اندھیرا۔ تو لوگ نعمتوں کی جب قدر نہیں کرتے، اللہ کی احسانات ان کو نظر ہی نہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ،
بہت تھوڑا ہے یا بہت تھوڑے ہو جو تم شکر کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد آیت 84 سے 89 سوچنے پر مجبور کر دینے والے 3 سوال۔ یہ کون سے تھے؟ قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بتاؤ بھئی کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو۔ کیا جواب دیں گے لوگ اس کا؟ پھر اگلا سوال قُل مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ بتاؤ کہ ساتوں آسمان اور عرش کا رب کون ہے، ساتوں آسمانوں اور عرش الہی کا مالک کون ہے؟ پھر وہی جواب، وہی اور کوئی جواب دے نہیں سکتے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اچھا اللہ ہی ہے اس کا بھی مالک؟ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اتنی بڑی ہستی سے ڈرتے کیوں نہیں؟ مرعوب کیوں نہیں ہوتے؟ تمہارے دل میں اس کا رعب کیوں نہیں آتا؟ اور پھر تیسرا سوال قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، یہ بتاؤ کہ کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے زمینوں کی، یعنی ساری چیزوں کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا۔ آج کے لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس نے تو یہ تینوں سوالوں کا جواب ایک دلا دیا، اللہ اللہ اللہ۔ مسلمان تو شوق سے پڑھتا ہے، ذوق سے پڑھتا ہے، لیکن جو اسلام نہیں بھی قبول کرتا اس کا دل کہتا ہے اللہ، اور ایتھیسٹ کے اندر سے اس کی روح پکارتی ہے کہ ہے کوئی جو جس کو تم نے گوش کہنا شروع کر دیا، وہ گاڈ ہے، وہ سچا ہے۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے منوا لیتا ہے۔ آیت 90 سے 92 اللہ سچا ہے اور شرک کرنے والے جھوٹے ہیں۔ دنیا میں سچائیوں کی دلیلیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے معاملات میں خود ہی برے ہیں، اسی لیے فرمائے سبحان اللہ عما یصفون، کہ لوگ اللہ کے معاملے میں جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بے نیاز ہے۔ آیت 93 سے 98 ایمان افروز دعائیں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اس سے پہلے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ، خوبصورت دعائیں ہیں۔ شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کے لیے آپ اور میں یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ مجھے ظالموں کے ساتھ نہ لے کے جانا۔ اور اس کے بعد پھر 99 سے 100 غافل انسان کی حسرت ناک موت ہے، سسک کے دنیا سے جاتا ہوا دکھتا ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ اکبر۔ اب کیا فائدہ؟ یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس کو دیکھ کر پکارتا ہے بندہ اے رب واپس بھیج تاکہ کچھ اچھے عمل کر دوں جو چھوڑے ہوئے تھے، یا وہ دنیا جو چھوڑی ہوئی ہے اس میں واپس بھیج۔ جواب آئے گا کلا، نیور، اب نہیں ہوگا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو تو کہہ رہا ہے، مطلب یہ کہ اگر تجھے موقع مل بھی جائے نا تو پھر بھی نہیں کرے گا۔ انسان موت کی وادی سے گزر کر بھی اگر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے نا تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ یہ وہی کرے گا جو پہلے کرتا تھا۔ اتنا سٹبن ہے انسان، عادتیں ایسے اس کی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ اس کو ہوش اور عقل نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے گا آیت 101 سے 103 101 to 103، قیامت کے روز فیصلہ اعمال کے وزن پر ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو مشکل میں ڈالا، خسارے میں ڈالا، یعنی بینک کرپسی میں ڈال دیا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس میں نہ کرے۔ اور پھر آیت نمبر 104 سے 114، یہ ہے اصل میں ڈائسیکشن روم، جہنم والوں کی آہوزاریاں۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، چھلس جائے گی ان کے چہروں کو آگ اور وہ اس میں تیوریاں چڑھائے ہوں گے۔ بکرے کی سری کو کبھی بھونا ہو تو جو اس کے دانت باہر آتے ہیں نا اس کو کلوہت کہتے ہیں۔ اور پھر ان سے پوچھا جائے گا لم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، ایسی باتیں اس وقت سننے اور سنانے کو ملے گی جس کا کبھی تصور نہیں کیا۔ اور آیت نمبر 115 سے 118 115 to 118، یعنی سورت کے آخر تک پہاڑوں کو ہلا دینے والی آیات مبارکہ۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، جی مقصد حیات، 2 سوال، کیوں پیدا کیا تمہیں اور کیا واپس نہیں جاؤ گے؟
ایک صحابی نے ایک دفعہ کسی جن کے اثر زدہ کے کان میں یہ آیتیں پڑھی تھیں تو وہ ٹھیک ہو گیا. لوگوں نے علاج کے لیے کہا، راستے ایک میں سفر کے دوران تھے کہ کسی کا کرو سمجھ نہیں تھا کیا کرے، کچھ پڑھا اور وہ ٹھیک ہو گئے. بعد میں اللہ کے نبی کے پاس گئے، پوچھا کیا پڑھا تھا؟ کہا یہ آیتیں پڑھی تھی. کہا تجھے پتا کتنے جن جل گئے تیری ان آیتوں کے پڑھنے سے؟ تو مقصد حیات اتنا بڑا ایک موضوع ہے کس مومن کی نظر میں. تو یہ تھی سورۃ المومنون. اب صرف چند آیتوں کے نمبر نوٹ کیجئے کیونکہ ہم تفسیر تو ساتھ کر ہی چکے، لیکن پھر بھی نوٹ کیجئے گا. پہلی 11 آیتیں جنت الفردوس کن کے لیے؟ قد افلح المومنون سے لے کے فإنہم غیر ملومین، اور پھر آگے آیت نمبر 11 تک الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. ایک ربط ہے ان ساری آیتوں میں. نمازوں کی اصلاح کر لیجئے. جتنی نماز اندر آتی جائے گی تو لغو نکلتا جائے گا، ٹائم کلرز، ویسٹ کرنے والی چیزیں، اور پھر تک تزکیہ بھی ہوگا، مال کا بھی اور روح کا بھی. تو پھر اس کے بعد نکاح کے بغیر تو کسی سے تعلق کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر عہد اور امانتیں اور وعدے پورے ہوتے جائیں گے، اور پھر نمازوں کی حفاظت دن بدن ہوگی. شروع میں خشوع تھا، اچھی پڑھنے کی کوشش کرتے رہیے، آہستہ آہستہ پھر وقت کی پابندی اور فرائض، اور اسی طرح سے کیفیت بدلتی جائے گی، اور آخر میں فردوس ملے گی. اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے. پھر نیکسٹ 57 to 61 اہل ایمان کی باطنی صفات. الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون سے وہم لہا سابقون تک. حضرت عائشہ صدیقہ نے ان آیات کے بارے میں پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ غلط کام کر کے، مثلا چوریاں وغیرہ کر کے پھر ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی صدیقہ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں. اور اسلاف میں سے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ لوگوں تم گناہ کر کے اتنا نہیں ڈرتے جتنا پہلے لوگ نیکی کر کے ڈرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قابلیت نہیں، قبولیت ہے. آپ کوئی روزہ رکھتے ہیں اور قبولی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ پتہ کیا چلا کسی بات پہ اللہ آپ سے ناراض ہے، کوئی وجہ ہے جو قبولیت کے راستے کی رکاوٹ ہے، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو لہٰذا قبول کرنے کی فکر کیجئے. ہم تو ہر وقت نئے نئے وظیفے بنا کر ایجادات کرنے لگتے ہیں نا دین کے نام پہ. صحابہ کو غم کیا تھا کہ جو مسنون نیکیاں بھی کر رہے ہیں اللہ اور رسول کے حکموں پہ اور نبی کے نقشے پا پہ قدم رکھتے رکھتے وہ بھی قبول ہو جائیں. اس کے بعد آیت 93 سے 94 عذاب سے بچاؤ کی دعا. آج کے حالات میں بھی مانگ سکتے ہیں. یہاں پر میں نیت کر کے ربی ما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجلنی فی القوم الظالمین. اے نبی کہیے کہ اے پروردگار اگر آپ مجھے دکھائیں وہ عذاب جس کا ان کفار سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیے اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے. یعنی اگر کہیں کوئی پکڑ آ بھی جائے اللہ کی، جس کو ہم تو نہیں اب جانتے کہ وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے یا عذاب ہے، کیونکہ نبی تو نہیں آج کے دور میں جو یہ خبریں دے، لیکن عمومی طور پہ انسان یہ دعا کر لیتا ہے کہ اللہ مجھے اپنی پکڑ سے بچا. اور پھر آیت 97 سے 98 شیاطین سے بچاؤ کی دعا. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. اور کہیے کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں. تو شیاطین سے جان چھڑوائیے، یہ جراثیم سے زیادہ بڑے جراثیم ہیں. آج کرونا کے خوف سے آئسولیٹڈ لوگ اور لاک ڈاؤن پیپل، ان کو شیطان سے بھی خود کو لاک ڈاؤن کرنا ہے، جو حقیقت ہے کہ کرونا سے بھی بڑا وائرس ہے. کیونکہ کرونا تو زیادہ سے زیادہ کسی کو قبر تک پہنچا دے گا، وہ بھی اللہ کے حکم سے، اذن سے. اور شیطان نے تو اپنے ساتھ آگ میں لے جانے کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے پاک رکھے. اس وقت بھی جو ان بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں یا ان کے پاس ایسے جرمز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھے، ہدایت والی زندگی دے، اور ایسی وباؤں میں مرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ اپنے راستوں کی موت دے. تو خوبصورت تھی سورۃ مومنون. اب ہے آگے سورۃ النور، روشنیوں والی سورت. پوری سورت کو اگر ایک ویو میں دیکھیں تو پہلی 10 آیتیں حد زنا اور حد قذف ہیں. یعنی اگر کھلم کھلا محفلوں میں یہ گناہ ہونے لگے
اور 4 گواہیاں بھی مل جائیں تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر کیا حد لگے گی. اور اسی طرح سے تہمت بہتان لگانے والے، صرف 20 کوڑوں کا فرق ہے دونوں میں. پھر آیت 11 سے 26 11 to 26 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر ہے، کیسے آسمانوں سے ان کی بے گناہی ثابت ہوئی اور قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا. حقیقت ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر غم نہ کیجیے، کوئی آپ کے بارے میں بولے نہ بولے، اللہ کی گواہی کافی ہے. آیت 27 سے 34 گھر کے اندر کے پردے کے احکامات، یعنی گھر میں رہتے ہوئے جو محرم لوگ ہوتے ہیں یا غیر محرم، کس کے سامنے کتنا آنا ہے. پیچھے سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا تو وہاں عورتوں کے بیچ میں کیا لباس اور ستر ہوگا، یہاں گھر کے مردوں میں، اور پھر آگے سورۃ الاحزاب میں باہر کی دنیا میں ایک عورت کیسے نکلے گی. آیت 35 سے 40 ایمان اور کفر کے لیے تمثیلات، کہ ایمان روشنیاں ہیں اور کفر اندھیروں پہ اندھیرے ہیں. ایمان ہے نور علی نور اور کفر ہے ظلمات علی ظلمات. آیت 41 سے 46 میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے. 47 سے 54 میں منافقانہ اور مومنانہ طرز عمل ہے. ایک طرف سمینا کے بعد اطانا ہے اور دوسری طرف سمینا کے بعد عصینا ہے. آیت 55 سے 57 نظام خلافت کے قیام کی بشارت کہ بالآخر اللہ ایمان والوں کو ہی دنیا کی خلافت دے دے گا. 58 سے 61 گھر کے اندر کے پردے کے احکامات، یعنی بچے بھی ماں باپ کے کمروں میں آئیں تو کس طرح آئے، اجازت لینے کی باتیں ہیں. اور 62 سے 64 نظم جماعت، ڈسپلن آف اینی آرگنائزیشن، اس کے بغیر بات نہیں بنتی. اب چلتے ہیں آیت سے آیت پہ. پہلی آیت جلالی انداز ہے، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. ایسے لگتا ہے کہ ایک شاہی فرمان ہے، بات کرو جس کو کوئی اعتراض ہے ہمارے پاس آئے. نہ یہ نبی کی باتیں، نہ یہ صحابہ کی باتیں، نہ صحابیات کے قصے، یہ اللہ کی باتیں اور فرض ہے، نہ یہ سنت، نہ کوئی نفل، نہ تمہاری مرضیوں پہ چھوڑی ہوئی باتیں، بلکہ ان کو مانو. یعنی بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کسی بھی چیز کے اوپر اگر لے کر چلے اور بالکل اپنے آپ کو ان چیزوں پہ لے کر چلے اس رنگ میں کہ دیکھو تم بات کرو ہم سے. کیونکہ دیکھیں جب کوئی کسی کے پاس حکم آتا ہے اور کوئی بات ہوتی ہے تو پھر انسان اس چیز کے معاملے میں اکثر سوچتا ہے کہ کون ہے بھئی، تو اللہ کہتے میں ہوں، بات کرو. پھر آیت 2 سے 3 حد زنا ہے، اور یہ تب لگتی ہے جب ساری پابندیاں اور ساری چیزیں پچھلی تمہیدیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں. آیت 4 to 5 میں حد قذف ہے، کسی کے اوپر تہمت لگا دی، راہ جاتے ہی اسکینڈلزم سارے ختم ہو جائیں اگر اس آیت کی سمجھ آنے لگ جائے. اولئک ھم الفاسقون کہا گیا ایسے لوگوں کو. پھر آیت 6 سے 10 میں شوہر کی طرف سے بیوی پر زنا کا الزام ہے، لیان ہوگا، یعنی غیروں پہ تو دیکھا، غیر کسی کو دیکھ بھی لیا لیکن گواہ نہیں ہے تو کہا چپ کر جاؤ، اگر تم بولو گے تو تمہیں حد لگ جائے گی بہتان لگانے کی. پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شوہر کیسے چپ کرے؟ اگر خدا نخواستہ اپنی بیوی کو کسی غلط کام میں دیکھ لے تو اس پہ پھر جو طریقہ کار ہے وہ ان آیتوں میں لیان طلاق کی سخت ترین قسم ہے، جس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے وہ الگ ہو جائیں گے. آیت 11 سے 18 11 to 18 حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا اعلان ہے. ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، فخر کیا کرتی تھی کہ میری آسمانوں سے برات ثابت ہوئی، اور اللہ نے ایک عورت کے اوپر لگے ہوئے الزام کو کیسے دھو دیا، قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا کہ کوئی عائشہ کے بارے میں بات نہ کرے رضی اللہ عنہا. آیت 19 سے 20 مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کا برا انجام. ایسے لوگ جو معاشروں میں کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، جن کے ایجنڈے کیا ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. آیت 21 اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا، یعنی اللہ کا فضل مانگا کریں کہ اللہ میری زبان، میری نگاہ، میرا دل پاک رہے. آیت 22 دوسروں کی زیادتی معاف کر دو، اللہ بھی تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یعنی ہر وقت دوسروں کے پیچھے نہ لگے رہو، ان کی لیگ پولنگ نہ کرو، بلکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تو جو چیز اللہ سے مانگتے ہیں وہ دوسروں کو بھی دیجیے.
آیت 23 سے 25 پاک دامن خواتین پر تہمت لگانے والوں کا بدترین انجام ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، محسنہ بھی ہیں، غافلہ بھی ہیں، مومنہ ہیں، یعنی مراد ہے بھولی بھالی عورتیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں سے دور اور آخرت میں بھی دور ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا برا انجام ہوگا ان کا، بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، قیامت کے دن گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اور اس دن اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا جو ان کے گناہ کی سزا ہوگی۔ پھر آیت 26 جیسا کردار ویسی رفاقت، یعنی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں اور اسی طرح گندی عورتوں کے لیے گندے مرد، اور والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اصل میں تو حضرت عائشہ کی بے گناہی ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ عائشہ بیوی کس کی ہیں؟ اتنے پاک شخص کی بیوی کیسے ناپاک ہو سکتی ہے؟ سکھانے کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ پھر آیت 27 سے 29 کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے ہدایات۔ سورت کا پوری سورت نور کا ٹاپک زنا ہے اور اس کے سدے ذرائع، یعنی زنا کیا ہے، کیسے ہے، تہمت لگائے گا کوئی تو یہ ہوگا۔ آگے سے آپ دیکھیے گا مستقل وہ پریکاشنز ہے کہ جو لے لی جائیں کسی معاشرے میں اور گھروں میں، تو پھر یہ کبھی فیل نہیں ہوتا، جس میں پہلی چیز کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا، انس حاصل کرو، عزت نہیں، یہ نہیں کہ سر پہ کھڑے ہو جاؤ اور اگلے کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑے، پہلے اس کو فیملیئر کر لو، وقت سے پہلے بتا دو ہم آ جائیں، ہم آ سکتے ہیں، اس کو اتنا وقت دو، بالکل دروازے پہ نہ کھڑے ہو جاؤ، اگلے کو مارجن دے کر پھر اس کے پاس آؤ۔ یہ گھر میں رہنے والوں کے لیے بھی حکم ہے، ایک کمرے سے دوسرے میں، اور باہر سے تو آبویسلی ہے۔ پھر آیت 30 سے 31 گھر کے اندر پردے کے لیے ہدایات، کیسے مرد بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں گے اور عورتیں بھی۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، باپ کی نظریں بیٹی کے سامنے جھکی ہوں گی، بھائی بہن کی طرف نہیں دیکھے گا، بیٹا ماں کی طرف گھور گھور کے نہیں دیکھے گا، تو باہر کی دنیا میں کہاں کون دیکھ سکتا ہے؟ کیسے نظریں جھکتی ہیں، تو پھر دیکھیے محرم اور غیر محرم کا فرق نہیں پتہ چلتا، محرمات کو نہیں گھور سکتے تو غیر محرم ہے کہاں، تو پھر بڑی بڑی اسکرینوں پہ کون دیکھے، اور بل بورڈز کو کون دیکھے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لوگ کیسے دیکھیں، یہ سب دیکھنے اور سوچنے کی باتیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر لوگ اپنے آپ کو اگر لے آئیں تو معاشروں میں سے گندگی، بے حیائی سب رفع ہو جائے اور پاک صاف معاشرے بن جائیں۔ پھر آیت 32 سے 34 بے نکاح لوگوں کے نکاح کر دو، ایم کہتے ہیں ایسے لوگوں کو، وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کو آسان کرو۔ پھر آیت 35 آیت نور، یعنی نور ایمان کے لیے تمثیل ہے، اللہ نور السماوات والارض، کیسے اللہ تعالیٰ کا نور آسمان و زمین میں ہے، اور وہ ایک بندہ مومن کے دل میں سما جائے جب، تو اس کا دل بھی روشن، اس کی آنکھ بھی روشن، اس کی زبان بھی روشن۔ پھر آیت نمبر 36 سے 38 نور ایمان کے ثمرات کیا ہیں۔ ایسی شخصیات پیدا کی جاتی ہیں اس کے بعد کہ جن کو تجارت سے زیادہ اللہ کی یاد پیاری ہوتی ہے، جو مسجدوں میں لگے رہتے ہیں، جو نمازیں قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، اور یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، جن کے دل ہر وقت آخرت سے کے عذابوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس آیت 39 بے روح اعمال کے لیے ایک تمثال ہے، بے روح اعمال کے لیے ایک تمثیل ہے، یعنی وہ عمل جو کفر کے ساتھ کیے جائیں یا پھر اللہ کے ماں سوا کے لیے کیے جائیں۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب، سراب ہیں وہ، معراج ہیں، دور سے نظر آتی ہوئی پانی کی لہریں جو اصل میں سراب تھی، صحراؤں میں سڑکوں پہ جو پانی دکھتا ہے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ سوشل ورک کی چیزیں، وہ سب کچھ ایسی چیزیں جس کو اگر آپ پر میں اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ دیکھیے کہ جب کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں نا تو اس کے اندر ہمارے سامنے یہ ایک سوال آ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کیا ہمارا یہ کام اللہ کے لیے ہے؟
آخرت کے لیے ہے۔ تو جب ہمارا اپنا اللہ سے تعلق ہی نہیں تو ہماری ان نیکیوں کا کیا فائدہ؟ جو حقوق اللہ نہیں پورے کرتے ان کے حقوق العباد کہاں پورے ہوں گے؟ تو وہ نیکیاں کیجیے جو اللہ کے ہاں قبول بھی ہوں۔ پھر آیت 40 ایمان اور عمل دونوں سے محرومی کے لیے تمثیل ہے، یعنی نہ جن کے پاس ایمان ہے اور نہ ان کے پاس عمل ہیں اچھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ نے روشنی نہیں کی پھر اس کو آپ کہاں سے نور دیں گے۔ آیت 41 سے 46 اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے، کس طریقے سے ایک انسان اللہ کے آگے جھکا ہوتا ہے، کائنات بول بول کے ٹیم ورک دکھا رہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، یعنی کائنات سے مثالیں دے کر اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ آیت 47 سے 50 منافقانہ طرز عمل کی باتیں ہیں، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، اور باتوں کے صرف غازی ہیں، کردار کے غازی نہ بنے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں وارن کیا کہ اپنی اصلاح کر لو ورنہ تمہارا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک ھم الظالمون۔ 3 وجوہات دی گئی ہیں اس میں اس چیز کی کہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے تو یا تو ان کو لگتا ہے کہ اللہ کا دین بڑا مشکل ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اور یا شک کی بیماری ہے یا ٹیڑھا پن ہے، اللہ ہمارے اندر سے بھی نفاق کو نکال دے۔ پھر آیت 51 52 مومنانہ طرز عمل، انما کان قول المومنین، ایمان والوں کی تو بس ایک ہی بات ہے، کیا کہ جب کبھی کوئی حکم دیا جاتا ہے ان کو اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، سنتے ہیں اور مانیں گے، واولئک ھم المفلحون، فلاح کی باتیں سورت میں اس بارے میں۔ پھر آیت 53 جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، کیوں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو مزید گناہ گار کرتے ہو؟ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسمیں کیا ہوتی تھی؟ ہائے کوئی کام کرنے کو کہیے تو سائی دیکھیے گلائی نہ مرتہم لا یخرجن، آپ کہیں سائی حکم کریں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، یہ سٹائل ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کو کہا جائے کوئی عمل، کوئی کام، کوئی پروجیکٹ دیا جائے تو پھر اس کا حق بھی نہ ادا کر پائیں۔ تو جھوٹی قسمیں کھانا منافقت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس لیے کہا کہ جھوٹی قسمیں مت کھاؤ۔ اور 54 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف حق کو پہنچا دینا، بس وما علی الرسول الا البلاغ المبین، پیچھے نہیں پڑتے نبی، بات کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ جانے اور ان کا رب، کسی کی کنسوئی بھی نہیں لیتے کہ کیسے کیا، کیا نہ کیا، کدھر گئے، کیا ہوا، یعنی بس لوگوں کو ان کے رب کے ساتھ جوڑ کے آپ بیچ میں سے نکل جائیے۔ آیت نمبر 55 سے 57 نظام خلافت آ کر رہے گا۔ جی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کیا پتہ چلا کہ دنیا میں آخری غلبہ اسلام کا ہی ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کر کے دیکھیں، دنیا بھی مسلمانوں کی اور ایمان والوں کی اور آخرت تو ہوگی، تو لہٰذا اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت 58 سے 59 گھر کے اندر پردے کے لیے احکامات، یعنی گھر میں ایک دوسرے کو ملنے، ان کے کمروں میں جانے آنے کے وقت مقرر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، جو بچے ابھی بڑے نہیں ہوئے ان کی بھی ٹریننگ کیجیے، کیونکہ منکم 3 مرات، 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس وقت بچے بھی ماں باپ کے کمرے میں نہیں جائیں گے بغیر اجازت لیے۔ اور پھر آیت 60 بوڑھی عورتوں کے لیے پردے کے حکم میں رعایت ہے، لیکن جوانی میں کیا ہوگا تو بڑھاپے میں اتاریں گے۔ کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ جوانی میں ایک عورت اپنے آپ کو چھپائے گی۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، شرط ادھر بھی ہے غیر متبرجات بزینہ، سیدھی سادی بڈھی مائی، کوئی کریم سرخی پاؤڈر لگانے کی خواہش نہیں،
کوئی کپڑوں پہ کچھ بھی سلمے ستارے نہیں، بس سیدھی سی عورت اٹھ کے چل پڑی تو پھر اگر موٹے کپڑے باہر جاتے ہوئے جو پہنے جاتے ہیں وہ اتار دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہیں یستعففن خیر لہن، اگر وہ بھی بچ جائے تو بھی بڑی بات ہے۔ آج جوان بچیوں کو یہ آیت پڑھانے کی ضرورت ہے کہ بڑھاپے میں کیا اتارا جائے گا، اگر جوانیوں میں نہیں پہنی باہر کی چیزیں تو پھر جوان بڑھاپے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر آیت 62 سے 63، نظم جماعت، ڈسپلن ریلیجن ہے، ٹیم ورک از اے ڈریم ورک، شرط یہ کہ آپ ایک ڈسپلن کو فالو کریں، ایک کے حکم کو لے کر سب چلیں گے اور اسی کی انسٹرکشنز کے اندر چلیں گے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ سے لے کر آگے تک۔ تو اجتماعی کاموں میں جانے والے ایک دم بیچ میں سے اٹھ نہیں جاتے، بغیر اجازت کے وہ نکلتے نہیں، اور جب تک حکم نہ ہو کام کرتے نہیں۔ اور آخر میں پھر آیت 64، اللہ جانتا ہے کہ ہم کس حال پر ہیں۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ تو بہت ہی پیاری صورت، معاشرتی احکامات سے بھرپور، پوری ہی صورت ایک ہدایت نامہ ہے، لیکن چند نمبر نوٹ کیجئے گا جو آپ نے بعد میں انشاءاللہ سننی ہے ان کی تفسیر۔ سب سے پہلے آیت نمبر 2، زنا کی سزا ہے۔ آپ اس وقت اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے جب تک آپ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سنیں گے۔ تو آپ کسی بھی تفسیر کے سیٹ میں سے ان آیات کی تفسیر سنیے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ پھر نیکسٹ آیت نوٹ کریے گا، آیت نمبر 4، تہمت کی سزا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا اولئک ھم الفاسقون۔ ذرا سنیے گا اسکینڈلز بنانے والوں کی سزا کیا ہے۔ سارے ایوننگ اسپیشل، سارے اسپیشل بلیٹنز اور فلمی ستاروں پہ تہمتیں اور حکمرانوں پہ اور سیاستدانوں کے جوکس، سب لوگ کان کھول کر سن لیں۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے یعنی 80 وپس مارو، اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، یعنی کسی کے نکاح کے وقت یہ گواہ نہیں بن سکتے، نکال لو ان کو، ان پہ حد لگ چکی ہے، کسی اور کو بلاک، کیسی بے عزتی کی بات ہوگی۔ اور یہی بد کردار لوگ ہیں، تو زبان آنکھ کو سوچ کر استعمال کرنا۔ آیت 19، فحاشی پھیلانے کی سزا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ تو فحاشی پھیلانے والوں کی تو گول یہی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو پکڑنا ہے۔ اور پھر آیت 27 سے 29 میں گھروں میں داخلے کے آداب، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا سے لے کر واللہ یعلم ما تبدون۔ ہم پردے کی بات آتی عورتوں کو وجہ بناتے ہیں، حالانکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلے مردوں کو کہتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، پھر عورتوں کو بھی یہی حکم دیتے ایک ایکسٹرا چیز کی بات کر کے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کیونکہ عورت میں خوبصورتی ہے تو ایک ایکسٹرا چیز عورت پہ آ گئی کہ زینت کا اظہار نہ کرو اور نہ پاؤں مارو، بلکہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ ڈال لو اور اپنی زینت کو محرم رشتوں کے علاوہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرو، اور ہوتے ہوتے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ سب اجتماعی توبہ کرو۔ حقیقت ہے کہ پردہ ہو نہیں سکتا جب تک مرد اور عورت اپنی لیمٹس میں نہ رہیں، تو اللہ کرے کہ آج ہمارے گھروں میں بھی یہی شرعی پردے کے احکامات نافذ ہو جائیں۔ پھر آیت 55 جو آپ کو بتائی گئی، وعدہ خلافت، وعد اللہ الذین آمنوا منکم سے شروع ہوتی ہے، فاولئک ھم الفاسقون، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو خلافت ملے، آپ ورلڈ لیڈر بنے، تو آپ کو اسلام کا نظام قائم کرنا پڑے گا۔ آیت 58 سے 60، پردے سے متعلق مزید احکامات، گھر کے اندر بچے کنیزیں بھی رات کی 3 گھڑیاں، مثلا فجر سے پہلے کا وقت، گرمی کا وقت دوپہر کا، اور عشاء کی نماز کے بعد کا، ان 3 وقتوں میں کوئی بھی کسی کے پاس نہ جائے بلا اجازت۔ پھر آیت 58 میں بچوں اور 60 یعنی آیات میں کچھ اور احکامات بھی ہیں جس پہ عمل کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے معاشروں کی تطہیر ہوگی۔ پورے مدینہ کے دور میں آپ کو ایک آدھ صرف واقعہ ملتا ہے جس میں کوئی ایسی نفس کی شرارت ہوئی اور کوئی زنا کا فعل ہوا یا ہونے سے رہ گیا،
آج دیکھیے گھر گھر میں ایسے معاملے ہیں، اللہ بچا کے رکھے سب کو۔ آیت 63 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کی اہمیت، یعنی سنت کو اہمیت دو، حدیث کو اہمیت دو، رسول کا پکارنا عام لوگوں جیسا پکارنا نہیں ہوتا۔ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، یعنی ٹیک اٹ سیریس، اور آنکھ بچا کر اجتماعی کاموں سے نکل نہ جایا کرو، اور جو سنتوں کی مخالف کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ تو یہ تھی سورۃ نور، اللہ نے اس میں بہت سارے نورانی احکامات رکھے۔ اب سورۃ فرقان کی چند چیزیں لے لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم دیکھیں گے۔ فرقان فرق سے ہے، حق اور باطل کا فرق کرنے والی سورت۔ اگر اس کا ایک اوور ویو دیکھیں تو جتنی آیتیں اس میں اس کو بھی کر لیں گے۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے، پھر 3 سے 34 مشرکین مکہ کے اعتراضات اور ان کا جواب ہے، اور اس کے بعد اگلی چیزیں ہم انشاءاللہ 19ویں پارے کے ساتھ اس کی دیکھیں گے۔ لیکن اگر ہم ان شارٹ آیتوں کے ساتھ چلیں، پہلی 3 آیتیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے۔ برکت والا نام ہے، جس چیز کے ساتھ اللہ کا نام لگتا ہے اس میں برکت ہونے لگتی ہے۔ آیت 4 to 6 میں قرآن حکیم پر 2 اعتراضات کا جواب ہے۔ وہ قرآن پاک کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ نبی کسی کی مدد سے یہ قرآن تم تک پیش کر رہا ہے، اور دوسرا وقالوا اساطیر الاولین، پرانی باتیں، اولڈ ڈیٹڈ تھنگ، تو مان لو کہ یہ اولڈ از گولڈ۔ آیت 7 to 9 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے 5 اعتراضات تھے۔ کبھی کہتے یہ بازاروں میں کیوں پھرتا ہے، کھانے کیوں کھاتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں، اس کے پاس کنز کیوں نہیں، یا اس کے باغ کیوں نہیں اس میں کھائے۔ اللہ کہتے ہیں وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، آپ کو مسحور کہنے والے اصل میں انظر کیف ضربوا لک الامثال، اعتراضات ہیں ان کے۔ اللہ کا کمنٹ ہے کہ دیکھو ذرا کیسی باتیں چھانٹتے ہیں پیارے نبی پر۔ آیت 10 سے 11 اعتراضات کا جواب ہے کہ تم ایسی باتیں سوچ بھی کیسے سکتے ہو، اللہ کا نبی اللہ کے حکم سے دنیا میں بھیجا گیا، تبارک الذی جعل لک خیرا من ذالک۔ اور آیت 12 سے 16 کون سا انجام بہتر ہے، تمہیں کیا پسند ہے، بدترین جہنم یا اعلیٰ ترین جنت؟ جہنم تو اتنی سخت ہوگی کہ اذا رأتہم من مکان بعید سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، گدھے کی طرح اس میں سے ڈھنچو ڈھنچو کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ یہ چاہیے تم کو، تنگ جگہ میں ڈالے جاؤ گے، جکڑے جاؤ گے، مکان ضیقا مقرنین، کیا تمہیں ایسا انجام چاہیے؟ اور وعدہ کہ جتنی مرضی مومنین جنہیں شریک ٹھہرایا تھا وہی مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے، ساری زندگی جن کی مانتے رہے وہاں وہ ان سے بیزار ہوں گے۔ اور آیت 20 جو پارے کی آخری آیت ہے، مشرکین کے اعتراض کا جواب کہ تم اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو تو وما ارسلنا قبلک من المرسلین، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فرقان عطا کرے۔ آج کی حدیث لیتے جائیے، جس نے اس قرآن کی جانب دعوت دی تو اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، سنن دارمی کی۔ اللہ تعالیٰ میں اس قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔